अस्सलाम वालेकुम। तमाम कौम की नज़रें जमी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जहां चौथे दिन भी समाअत जारी रही, इतवार के दिन शुरू होने वाली समाअत आज भी मुकम्मल ना हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज़ोर दिया कि वो चाहते हैं कि इस मामले की तह तक जल्दी से जल्दी पहुँचें, लेकिन चूँकि उनके सामने होने वाली जो प्लीडिंग्स हैं वो ख़त्म नहीं हो सकी, वकला के दलाइल ख़त्म नहीं हो सके। आज डॉक्टर बाबर ऐवान साहब ने अपने दलाइल दिए, उसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए। उन्होंने अदालत को बताया कि किसी भी सूरत में अदालत सुप्रीम कोर्ट उसी तरह से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को एग्जामिन नहीं कर सकती जिस तरह से अदालत उज़्मा के अंदर होने वाली कोई लीगल प्रोसीडिंग्स को पार्लियामेंट एग्जामिन नहीं कर सकती। एक फायर वॉल एग्जिस्ट करती है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान। नईम बुखारी साहब ने अपने दलाइल कल देने हैं, उनके साथ ही अटॉर्नी जनरल भी अपने दलाइल देंगे आर्टिकल 95 के हवाले से और 69 के हवाले से। यूँ कल तवक्को की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल इस हवाले से फैसला कर सकेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान असम्बलीज़ को रेस्टोर करेगी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहेगी कि अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है और कौम को इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए? एक बुनियादी सवाल है जिसका तमाम लोगों के जहनों में सियासी बहस हो रही है। मैं सबसे पहले आपको मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का बहुत ही दिलचस्प स्टेटमेंट बयान है, इसी हवाले से जो ख़त है उस हवाले से वो मैं आपको सुनाता हूँ। ये हुकूमत बजाय इसके कि अपनी कारकर्दगी लेकर आती, ये हुकूमत एक ख़त लेकर आ गई और वो भी जाली ख़त जिसका कोई वजूद नहीं है। सब कुछ आपने बता दिया तो वो आपने ख़त क्यों नहीं दिखाया? ख़त के तो सारे कंटेंट्स आपने खुद बता दिए आवाम को, तो वो ख़त नहीं आपने दिखाया। वो ख़त आपने इसलिए नहीं दिखाया कि वो ख़त सिरे से था ही नहीं, और वो जो आप जेब में लेके फिर रहे थे और आपने जलसे में दिखाया था वो एक खाली कागज़ था। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बैठ के उस ख़त की ड्राफ्टिंग की आपने। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को आपने इस्तेमाल किया अपनी सियासी मकासद के लिए। वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, इमरान बचाओ कमेटी नहीं है। और नाज़रीन, जैसा कि होता है अब पाकिस्तान में कि जैसे ही एक सियासी जमात अपना बयानिया मुकम्मल करती है उसके 3 मिनट के बाद दूसरी सियासी जमात उसका जवाब देती है। तुर्की ब तुर्की रिबटल फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ की तरफ से इसका जवाब भी आ गया। मरियम बीबी ने हमें ये बताया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये खत बिल्कुल जाली है। वजह क्या बताई? वजह ये बताई कि क्योंकि ये हमने खत दिया है या हमने बताया इसका तो ये जाली है। अगर पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, तो फिर मरियम बीबी कैसे कह सकती हैं कि वो खत जाली है? पाकिस्तान में अगर कोई जाली खत लिखने वाली बाजी है तो वो एक ही है जिसका नाम मरियम सफदर है। जब प्रिंटर भी आज़ाद नहीं हुआ था, कैलबरी फॉन्ट भी आज़ाद नहीं हुआ था, तब मरियम बाजी जो है वो जाली खत लिखना शुरू हुई थी। नाज़रीन, अब स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब दानियाल अजीज़ साहब, लीडर हैं PMLN के, नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो को हेड कर चुके हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं प्राइवेटाइजेशन के। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन करेंगी अंदलीप अब्बास साहिबा जो तहरीक इंसाफ की लीडर हैं, लाहौर स्टूडियो से वीडियो लिंक के जरिए मुझे ज्वाइन कर रही हैं। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे सैयद नासिर हुसैन शाह साहब के जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वीडियो लिंक के जरिए कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुमताज़ कॉलमनिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब मसर अब्बास साहब भी मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए कराची से ज्वाइन करें। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। दानियाल अजीज़ साहब, आपको क्या तवक्को है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं? मेरे ख्याल में जी जो कोर्ट का ऑर्डर था संडे का, शॉर्ट ऑर्डर, उन्होंने आते साथ ही पहले रोज़ ही हियरिंग के बाद पेश कर दिया था और उसका उन्वान ये था कि तमाम जजेस ने यूनानिमस कंसेंसस किया है और कंसर्न शो किया कि जो वोट होना था असेंबली में नो कॉन्फिडेंस का वो नहीं हुआ और डिप्टी स्पीकर साहब ने एक ऑर्डर के साथ वो सारे का सारा ख़त्म कर दिया। तो इस सारे प्रोसेस का उन्वान ही है। अब ये जो कंसर्न शो हुआ है, अब ज़ाहिरी बात है, इसलिए तो नहीं है कि शाबाश देनी है कि आइन की बहुत अच्छी पासदारी की है आपने, वो तो सारों को पता ही ये एक फजूल हरकत थी और इसका ना सर है ना पैर है। और आर्टिकल 5 का जो इन्होंने जिक्र किया है उसमें वो ख़ुद कह रहे हैं कि जी इंक्वायरी बिठाएं, इसको प्रोब होना चाहिए। अगर प्रोब होना चाहिए तो आपने उनको कंडेम कैसे कर दिया? यानी यू कांट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो ये ऑब्वियसली देखें ना, इसके रन अप में सब कुछ आपको नज़र आ जाता है कि पहले कह रहे हैं कि जी हमने चेहरे देखने हैं, सारे खड़े हो जाएं जी, और उससे पहले कहते हैं कि जनाब अगर वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस हो जाएगा तो मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा, कोई मसला ही नहीं है, तो आप ज़रूर वोट दें अपने ज़मीर के मुताबिक। अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का आप जिक्र कर रहे हैं जो 3 तारीख का, एक सेकंड मैं जुमला ख़त्म कर दूं। उसके बाद कहते हैं कि जनाब ये सारे गद्दार हैं। एक दिन के बाद कहते हैं नहीं, जो जो वापस आ जाएगा हम उसको माफ़ कर देंगे। यानी ये तड़प रहे हैं मछली पानी के बाहर की तरह। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो कुछ ये कर बैठे हैं, अगर एक और हुकूमत आएगी तो वो तमाम जो इन्होंने तबाही मचाई है, जो काला धन इन्होंने किया है, जिसकी वजह से अवाम पिस रही है और मर रही है, जिसमें ये LNG नहीं मंगवा सके, वो सारा केस फाइलों में दबा हुआ है, जिसमें इन्होंने खुद इंक्वायरी करवाई शुगर की, वो सारा दबा दिया गया। वो किधर गया सारा केस? बड़ी धूमधाम से बताया था कि हम ये कर
دیں گے. پھر مافیاز کی بھیڑ چڑھا کے اس نے کہا جی میں بے بس ہوں. بتائیں نا جی آپ نے کیا کیا, وہ کدھر گیا, کیوں اسکٹل ہوا. یہ جو ایک منٹ, یہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں جو ہمیں ڈھونگ رچائے رکھا ہے کہ جی $200 ارب واپس آ رہے ہیں اور تیس نیس ہو جائے گی ہر چیز اور دنیا پتہ نہیں کہاں چلے جائے گی, جھوٹ کے پلندے, اس کو کیوں نکالا؟ وہ امریکہ نے نکلوایا, وہ سازش ہوئی ہے. تمہارا سارا نیریٹو بیٹھ گیا ہے. کوئی ایک کیس میں سارے بیل ہو گئے, پکی بیل, اور ساروں میں لکھا گیا کہ تم نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی. جو آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو شارٹ آرڈر ہے جو 3 تاریخ کو لکھا, جس میں 3 ممبر کے بینچ کو انہوں نے کنورٹ کر دیا انٹو 5 ممبر بینچ, جس نے منڈے کو کام شروع کیا, اس کو جب پڑھتے ہیں تو اس کو تو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ ایک غیر معمولی قسم کی چیز ہو گئی ہے جس کی لیگیلٹی کو یا کانسٹیٹیوشنلٹی کو ایگزامن کرنا ضروری. وہاں سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ سپریم کورٹ نے مائنڈ بنایا ہوا کیا ہے. نہیں, وہ سننا چاہ رہی ہے سب بالکل نہیں پتہ چلتا, لیکن اتنا تو آپ کو واضح پتہ چلتا ہے کہ ایک کنسنسس پیدا ہوا ہے کہ کچھ بہت گریوس جو ہے کنسرن پیدا ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. اور یہ نہیں کہ وہ ہوا میں ہے کہ ایمبیسڈر صاحب نے میٹنگ پہ گئے اور نوٹ ٹیکنگ ہوئی, سارا کچھ انہوں نے آرڈر دیا ہے. یہ کوئی درمیانہ کام نہیں ہے, بلیک اینڈ وائٹ میں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا تھا اور جو ووٹنگ ہونی تھی جو نہیں ہوئی, وہ کنسرن ہے. پڑھ لینا آپ اپنے ناظرین کو پڑھ کے سنا دینا. نہیں, وہ تو اس کے اندر تھا. یہ کوئی شاباشی نہیں دی انہوں نے, یہ وہ والی کورٹ نہیں ہے. کنسرن کا اظہار کیا, جن کے یادی ہیں, بڑا شدید کنسرن کا اظہار کیا. اندلیب عباس صاحبہ, آپ نے سنا دانیال عزیز کو, آپ کا کیا ہے اس پہ ریبٹل؟ شکریہ محیط. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی ایک سیریس بات ہے. فارن افیئرز کے اندر بالکل ان کا جو پاکستان کی سالمیت پہ ایک بہت بڑا حملہ ہے. ان کا ایٹیٹیوڈ تو ایسے ہی ہونا تھا. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے؟ انہوں نے تو فارن منسٹر نہیں رکھا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس طرح ڈو مور کی فلسفی پہ عمل کرتے رہے, ان 10 سالوں میں 400 ڈرون, 1000 پاکستانی مرے, اور وکی لیکس میں پتہ چلا کہ انہوں نے امریکہ کو کہا کہ جی جو آپ کہیں گے ہم کرتے رہیں گے. اچھا, میں یہ دونوں بیٹھے ہوئے 10 سال, یہ جو پوری پی ڈی ایم اور پی ڈی کیا کہتے ہیں پاکستان ڈیڈ موومنٹ جو تھی, اس کی یہ سارے 10 سال رہے. 400 ڈرون حملے انہوں نے کروائے. وکی لیکس پہ منہ پہ مارا گیا ان کے, آج تک نہیں بولے اس کے خلاف کہ 400 حملے کیوں ہوئے, 1000 پاکستانی کیوں مروائے گئے. اور بڑی وہ جو امریکن ایمبیسڈر تھی اس نے دھڑلے سے کہا کہ جی انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا ہم سے کہ ہم جا کے شور مچائیں گے لیکن آپ مارتے رہیں ڈرون. اس کے بعد یہ بیٹھے ہوئے میرے پیپلز پارٹی والے بھی اور پی ایم ایل این والے بھی, بے نظیر بھٹو نے کتنی دفعہ کہا, اور بلاول نے بھی کہا کہ نواز شریف نے تو اسامہ بن لادن سے بھی پیسے لے لیے تھے حکومت گرانے کے لیے. یہ آپ مطلب ان کی ہسٹری ہے. یا تو یہ بیٹھے ہوئے جو پیپلز پارٹی والے یہ کہیں کہ بے نظیر جھوٹ بول رہی تھی, لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں بے نظیر صاحبہ سچ بول رہی تھی, تو پھر تو یہ کوئی آڈ بات نہیں ہے کہ یہ انہوں نے ہمیشہ جس مرضی سورس سے پیسے آئیں, چاہے آپ ٹیررزم کے پیسے آئیں چاہے امریکہ کے پیسے آئیں ضرور, اور پاکستان کی سالمیت کو انہوں نے خطرے میں ڈالا. جو پیپلز پارٹی ہے وہ میمو گیٹ کیا تھا؟ میمو گیٹ تھا کہ جی وہ جو حسین حقانی صاحب کو ایمبیسڈر لگایا ہوا تھا, زرداری صاحب نے اس کو کہا کہ جا کے کہو کہ جی ہماری فوج جو ہے اسے مجھے بچائیں. اس کے بعد یہ ان کی ہسٹری ہے کہ پاکستان کی سالمیت کو انہوں نے ہمیشہ ڈینجر میں ڈالا. برکات دت نے اپنی کتاب میں لکھا کہ چھپ چھپ کے نواز شریف ملا مودی سے, اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب نے ذاتی ٹرپ پہ اپنی نواسی کی اس کو بلایا مودی کو, اور اس کے بعد وہ سجن دوگل کو جو بلایا وہاں مری میں بغیر ویزے کے بلایا, جو مودی کا بیسٹ فرینڈ ہے, اور اس پہ مریم کی ٹویٹ ہے کہ سو واٹ ہی از اے فرینڈ آف مائی فادرز. کوئی ایک ان کا قصہ ہے جب انہوں نے پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی, جب انہوں نے پاکستان کی سالمیت کو جس کو کہتے ہیں دھجیاں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ سازش پہلے سے کرتے رہے, یہاں یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ذرا پیپلز پارٹی کا ہسٹری ہے. میں سمجھا کہ آپ یہ بتا رہی ہیں, سمجھا رہی ہیں کہ بے نظیر بھٹو نے کہا نہیں تھا, بے نظیر بھٹو اور بلاول بھٹو نے بھی اپنی ماں کو کوٹ کیا ہوا ہے کہ یہ وہ پارٹی ہے جو کبھی بھی باہر سے پیسے لے کے یہاں آگے کہاں چلے گی, اس طرف آئے ہی نہیں. اس کے بعد اگر اسامہ بن لادن سے یہ پیسے مانگ سکتے ہیں, ذرا پیپلز پارٹی کا موقف بھی لے لیں. بتائیں کیا رہ گیا؟ اسامہ بن لادن کو تو آپ نے شہید قرار دیا ہے.
سید ناصر حسین شاہ صاحب، یادداشت کمزور ہے. اسلام آباد کے سیاسی حلقوں میں چہمگوئیاں چل رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ذہنی طور پر الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ پی ایم ایل این کا ایک بہت بڑا دھڑا جو ہے وہ کم از کم الیکشن کے لیے تیار ہے اور وہ الیکشن کا انتظار کر رہا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی اور مولانا جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ اگر الیکشن ہو گئے تو ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں. اس پہ آپ کا کیا ہے ریئیکشن، رد عمل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، الیکشن کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بالکل تیار ہے، اور چیئرمین صاحب کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں، آپ کی میڈیا اور آپ کے مختلف پروگرام میں آن ریکارڈ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ یہ جو نااہل وفاقی حکومت جس کی وجہ سے عام پاکستانی نے تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری، تاریخی بدعنوانی دیکھی ہے، تو اس سے جان چھڑائیں اور الیکشن کرائیں. یہ تو انوکھا لاڈلا ہے نا جو آ گیا تھا، پتہ نہیں آر ٹی ایس اور بہت ساری مہربانیوں سے، لیکن جب سب نے دیکھا کہ یہ ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر رہا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو یہ جو کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ. اور یہ تو عجیب بات ہے کہ آئینی طور پر جو ایک موو تھی جس کو کامیاب ہو چکی ہے، اور انہوں نے اس کو غیر آئینی طور پر عمران خان اور اس کے ڈپٹی اسپیکر، انہوں نے آئین توڑا ہے، آئین شکنی کی ہے. ان کو تو سزائیں ملیں گی انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا کہ جو انہوں نے آئین کے ساتھ کیا ہے. یہ کیا ہے کہ جو بھی آپ نے بھی شروع میں کچھ کہا، بحث جو ہو رہی ہے کہ جی وہ کورٹس میں ہوگا کہ جی اسپیکر کی رولنگ اور وہاں کی اس کو کیا جا سکتا ہے یا کچھ نہیں کیا جا سکتا. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اسپیکر ہو، ڈپٹی اسپیکر ہو، وہ کہہ دے کہ یہ اسمبلیاں چلتی رہیں گی، 28 تک چلتی رہیں گی، تو کیا وہ اسمبلیاں چلیں گی؟ یہ تو ان کے جو مشورے دیتے ہیں عمران خان صاحب کو، جو ان کی وہ کچن چکن کیبنٹ جو بھی کہہ لیں، یہ تو انوکھے لوگ ہیں. جو پنجاب اسمبلی میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، پھر یہ الزام لگاتے ہیں. لیکن ناصر حسین شاہ صاحب، جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی ناصر حسین شاہ صاحب، لیکن یہ بحث تو بہرحال سپریم کورٹ کے سامنے مسلسل ہو رہی ہے چوتھے دن بھی، کہ آرٹیکل 69 آف دی کانسٹیٹیوشن کی موجودگی میں کیا سپریم کورٹ، جہاں ایک فائر وال ہے سپریم کورٹ کے درمیان میں اور لیجسلیٹو برانچ کے درمیان میں، تو کیا سپریم کورٹ فلور آف دی اسمبلی میں ہونے والی پارلیمنٹری پروسیڈنگ کو کویسچن کر سکتی ہے، اس کے بارے میں سوال اٹھایا جا سکتا ہے، اسے ایگزامن کر سکتی ہے؟ اور سپریم کورٹ نے کہا بھی اپوزیشن کے وکلا کو کہ آپ کوئی ایسی ایویڈنس اور نظیر لے کے آئیں. تو ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے کیس کے علاوہ، جہاں سپریم کورٹ کے آرڈر کی تعمیل نہیں کی تھی اسپیکر نے، اس کے علاوہ کوئی اور نظیر جو ہے ایویڈنس نہیں مل سکی. تو ایک مسئلہ تو ہے، یہ ایشوز تو وہاں ڈیبیٹ ہو رہے ہیں سپریم کورٹ میں، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. سر یہ علیحدہ چیزیں ہیں. ایک چیز آئین میں درج ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کے لیے یہ مراحل ہیں، اور وہ ایکسیپٹ ہو چکا تھا. آرڈر آف دا ڈے میں 3 دفعہ آ چکا ہے. اس کو آپ ایسے نہیں ہٹا سکتے کہ ایک آپ نئی چیز لے آئیں جس کا کوئی وجود نہ ہو. اپنے ہی ایمبیسیڈر سے ایک تار کروائی، اور وہ بھی اب یہ ہے کہ اس میں بھی ٹیمپرنگ کی گئی، اور پھر اس کا بڑا شوشہ بنائے گا. آپ کو یاد ہوگا حافظ آباد میں خان صاحب کا ایک جلسہ تھا جس میں انہوں نے یوکرین اور پھر وہ یورپی یونین کی بات کی، تو لوگوں میں تھوڑا جوش آیا. تو اب انہوں نے پھر یہ کہانیاں گھڑی ہیں. کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. یہ جو ابھی اندلیب صاحبہ تو بہت دکھی ہیں، ان کی کسی بات کا میں برا نہیں منا رہا ہوں، ان کی تو حکومت تازی گئی ہے، اور یہ عجیب لوگ ہیں کہ اپنی حکومت، اور پھر یہ انہوں نے بڑے جشن کا اعلان کی، اور آپ نے دیکھ لیا جو اس کا حشر ہوا، 200-300 لوگ بھی نہیں آئے. وہ 3 دن کا جشن پتہ نہیں کہاں چلا گیا. اب یہ سوگ میں مبتلا ہو گئے. یہ جو ڈرونز حملوں کی بات کر رہی تھیں، تو اس پہ شدید احتجاج اس زمانے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. اب تو ڈرونز والا زمانہ نہیں ہے. اب تو اس سے اچھا ان سے پھر افغانستان والوں کو سلام پیش کریں کہ وہاں بھی یہ حملے نہیں ہوئے. انہوں نے کیا حکمت عملی اختیار کی تھی، کئی سالوں سے وہاں پہ نہیں ہوئے. تو یہ تو انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہے. یہ بھاگنا چاہ رہے ہیں اپنی جو کرپشن کے کیسز. اب آپ دیکھ لیں نا، 2-3 دن گزرے ہیں جو وہاں کے گورنر صاحب تھے پنجاب کے، انہوں نے کیا کہا ہے، علیم خان صاحب نے کیا کہا ہے. اب تو اور بہت اور انتظار فرمائیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح.
ایک توڑ پھوڑ کا عمل جو ہے وہ پنجاب کی تحریک انصاف کے اندر ہمیں ہوتا نظر آ رہا ہے. مظہر عباس صاحب، آپ نے بہت تحمل سے، بہت پیشنس سے تینوں آرگومنٹ سنے آپ نے، لیکن یہ جو آرگومنٹ ہے جو محترمہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ خطی جعلی ہے، جسے ناصر حسین شاہ صاحب نے دہرایا ہے، آپ کی اس پہ کیا ججمنٹ ہے؟ خط جو ہے وہ مؤثر ہے یا نہیں ہے، اس سے ثابت کیا ہوتا ہے، لیکن کیا یہ ڈسپیچ آپ کو جعلی لگ رہا ہے؟ شکریہ محیط. دیکھیے، یہاں تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہے. میری ذاتی طور پہ جو کنسرن ہے بینگ اے ڈیموکریٹ، وہ یہ ہے کہ 75 سال بعد بھی اس ملک میں کوئی وزیر اعظم اپنا ٹینیور پورا نہیں کر پایا، اور آئندہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پرائم منسٹر اپنا ٹینیور پورا کر پائے گا، کیونکہ ہمارے یہاں جو سیاست جس نہج پہ پہنچ گئی ہے اس میں مجھے نہیں لگتا. میں مریم نواز صاحبہ کی جو پریس کانفرنس میں نے کل سنی تھی، میں ان کی تھیوری تو بائی نہیں کرتا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف امریکن ڈسپیچ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اور رشین رپلائی بھی دیکھنا چاہیے. اور رشین رپلائی صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ نے عمران خان کی حکومت کو ختم کیا، انہوں نے اس سے آگے جا کے بات کی ہے، جو کہ میرا خیال ہے وہ بھی اس لحاظ سے آتی ہے کہ وہ ووٹر سے اپیل کر رہے ہیں کہ ووٹر کو یہ کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے ملک کو کس نہج پہ لے آئے ہیں. اب فرض کریں، جیسے ابھی اندلیب صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں، فرض کریں کسی گورنمنٹ کے بارے میں، کسی پارٹی کے بارے میں آپ کے پاس یہ شواہد ہیں کہ وہ پارٹی ملک کے مفاد کے خلاف کام کر رہی ہے، وہ غداری کی مرتکب ہو رہی ہے، تو آج تک کوئی ریفرنس کیوں نہیں بنایا کہ آپ کے پاس ایسے شواہد ہوں کہ جس کی بنیاد پہ آپ کسی پارٹی کو کالعدم قرار دے دیں کہ وہ اس پہ غداری کے مرتکب ہوئی ہے. ہم صرف پالیٹکس کرتے ہیں. دیکھیے، میری کنسرن جو 3 اپریل کو ہوا، اس میں میری سب سے زیادہ کنسرن آرٹیکل 5 ہے. یعنی آپ آرٹیکل 5 کا سہارا لے کے دراصل وہ لوگ جو وہاں موجود ہیں ان کی وفاداری کو، ملک سے وفاداری کو، ریاست سے وفاداری کو آپ نے کوسچن کیا ہے، کیونکہ وہ آرٹیکل 5 اسی چیز کو ایڈریس کرتا ہے. اور سپریم کورٹ نے جو ریمارکس دیے ہیں، 2 ریمارکس ان کے بڑے امپورٹنٹ ہیں میری نقطۂ نظر سے. ایک، انہوں نے کہا کہ اسپیکر جو رولنگ دی گئی ہے اس میں صرف الزامات لگائے گئے ہیں، کوئی ریزننگ نہیں ہے اس کے اندر. یعنی آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ ریاست کا وفادار، یہ اس بنیاد پہ آپ نے اس موشن کو ریجیکٹ کر دیا. ابھی تو یہ اسٹیبلش ہونا ہے، ابھی تو اس پہ انکوائری ہونی ہے، ابھی تو گورنمنٹ انکوائری کمیشن بننا ہے. تو آپ نے اس کی بنیاد پہ آپ کیسے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو، جبکہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ تھی کہ گراؤنڈ پہ آپ میجورٹی لوز کر گئے تھے. یعنی اگر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ میجورٹی لوز کر گئے تھے، چاہے آپ منحرفین کو الگ بھی کر دیں تو میجورٹی آف دا ہاؤس تو آپ کے ساتھ نہیں تھی. تو یہ جو بنیاد ہے، اور 7 مارچ سے لے کے 3 اپریل تک آپ نے جب اس کو جو ہے اکارڈنگ ٹو دی آرڈر قرار دے دیا، 25 مارچ کو جب لیڈر آف دی اپوزیشن نے موشن موو کیا، تو اس وقت گورنمنٹ نے آبجیکشن کیوں نہیں کیا؟ اس وقت یہ چیز کیوں نہیں سامنے لائے کہ اس قسم کی کوئی چیز پتہ چلی ہے؟ انتظار کیوں کیا؟ کیونکہ جب ووٹ الیکشن میں سارے لوگ الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں، جب الیکشن میں وڈرال کا ٹائم نکل جاتا ہے تو اس کے بعد تو صرف ووٹنگ ہوتی ہے. ووٹنگ کے دن آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ ووٹنگ کے دن آپ کی اس موشن کو کیسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے یہ ڈیبیٹ ہے، سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن 88 میں ہم نے دیکھا تھا جب آرگومنٹ سے آپ کے بڑا وزن ہے آپ کی دلیل میں، بہت وزن ہے آپ کی دلیل میں. میں بریک لے لوں، بریک کے بعد میں اندلیب عباس صاحبہ کے پاس آتا ہوں انہی چیزوں کا جواب لینے کے لیے جو کہ مظہر عباس صاحب نے ہمارے سامنے آرگومنٹ رکھے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں سیدھے چلتا ہوں جناب اندلیب عباس صاحبہ کے پاس. اندلیب عباس صاحبہ، آپ نے سنا مظہر عباس صاحب کا استدلال یہ تھا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ڈسپیچ ہے واشنگٹن کا، اس کو جو وہ اعتراض کرتی ہیں کہ اصلی نہیں ہے، وہ بات تو صحیح نہیں ہے، اس میں کریڈیبلٹی نہیں ہے. لیکن ان کو پریشانی یہ ہے کہ کیسے ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس جو ہے، جو آرٹیکل 95 ہے، اور جبکہ کلیئرلی نظر آتا ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس ہاؤس کی میجورٹی نہیں ہے، اسے بھلا اسپیکر کیسے روک سکتا ہے؟ یہ سم ٹوٹل ہے ان کے استدلال کا. اس پہ آپ کا کیا رسپانس؟ جہاں تک جی مریم نواز صاحبہ کا تعلق ہے تو میں بالکل سمجھتی ہوں کہ وہ کہاں سے کہہ رہی ہیں کہ یہ جعلی خط ہے، بیکاز انسان جو ہوتا ہے اس کو وہی نظر آتا ہے. ان کی ماشاءاللہ ایکسپرٹیز ہے جعلی خطوں کی. آپ کو پتہ ہے کہ بلینز کے جو ان کے اپارٹمنٹس تھے اس پہ انہوں نے
ایک جعلی کیلیبری فنڈ کا خط لائی تھی, اس پہ ان کو کنوکٹ بھی کیا گیا ہے. جعلی ٹرسٹ ڈیڈ تھی. نہیں وہ تو ہو گیا نا معاملہ کہ ان کے کامنٹ کی جعلی بیانات کو کریڈیبل نہیں سمجھا جا رہا. جی لیکن آپ ہاں نہیں, میں وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں بات کیا ہے. بات ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. بات یہ ہے کہ ایک بڑے ہی ہائی لیول کی میٹنگ ہوئی جس میں ہمارے جو امبیسڈر صاحب ہیں, آپ کو پتہ ہے ڈپلومیٹس تو گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں, ڈاکٹر اسد صاحب ہیں ود این امپیکیبل ریکارڈ اور بہت ہی سینئر ہیں وہ, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسمگل کر کے اب ان کو برسلز میں ڈال دیا گیا ہے, کیونکہ وہ خط جو ہے جس کی بیسس پہ یہ سارا ہوا ہے وہ ان کو وہ بھی انہوں نے غلط کہا. وہ تو ہمیں 3 مہینے سے پتا ہے جنوری میں نہیں, وہ آپ دیکھیں نا وہ ہمیں پتا ہے کہ غلط ہے, اس لیے کہ سردار مسعود خان کی تعیناتی ہو گئی. ان کا ایگریما جو تھا وہ جنوری میں ریسیو ہو گیا امریکہ سے. وہ سپٹمبر اکتوبر میں نامینیٹ ہوئے تھے ایز نیکسٹ ایمبیسڈر. تو اسد مجید جو ہیں انہوں نے برسلز جانا تھا, جنوری میں ہی فیصلہ ہو گیا تھا, لیکن ان کا چونکہ ایگریما نہیں آیا تھا برسل سے, اس لیے وہ واشنگٹن میں رکے ہوئے تھے. تو وہ تو خیر انہوں نے ویسے ہی علمی کی بیسس پر انہوں نے وہ کامنٹ کر دیا. جو یہاں سوال ہے جو دانیہ عزیز صاحب کا کہ بھائی جو آج کورٹ کے سامنے ہے, جی میں دیکھیں میں اسپیکر کا جو ایکشن ہے وہ کانسٹیٹیوشن, لیکن اگر جی میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جس کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں ریجیکٹ کر رہے ہیں وہ کہ جی ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی, اگر آپ مانتے ہیں کہ وہ تھا اور اس میں عدم اعتماد لانے سے پہلے امریکہ نے وارن کیا تھا کہ اگر عمران خان کو ریموو نہ کیا گیا تو ڈائر کانسیکوینسز ہوں گے, اگر آپ مانتے ہیں کہ یہ خط تھا اور اس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پاکستان کی ساری سیکیورٹی ایجنسیز جو سمجھتی تھی کہ پاکستان کی سلامتی پہ اٹیک ہے, انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ایک ڈیمارشے بھیجنا چاہیے. ڈیمارشے کا آپ کو بھی پتا ہے ڈپلومیٹک ٹرمز میں کیا ہوتا ہے, اور انہوں نے وہ 2 لیولز پہ بھیجا. تو اس کے بعد مجھے بتائیں کون سی عدالت ہے جو پاکستان کے دفاع میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرے گی, بتائیں مجھے. ٹھیک ہے اب رک جائیں یہاں پہ, یہی رک جائیں. بیسکلی وہ یہ کہہ رہی وہ نمبرز گیم میں نہیں جا رہی, وہ نمبر جی میں آپ کے آرگومنٹ کو سمپل زبان, وہ نمبرز گیم میں نہیں جا رہی ہیں. اس کانسٹیٹیوشن وہ کہہ رہی ہیں کہ جب یہ ڈسپیچ اوریجنل ہے, کمیونیکیشن اوریجنل ہے, وہ پروف ہوا کہ اوریجنل ہے اور آپ سب مان رہے ہیں کہ اوریجنل ہے, تو پھر ڈپٹی اسپیکر کے جو ایکشنز ہیں ان کو آرٹیکل 5 کے تحت ایک ویلیڈیٹی حاصل ہو جاتی ہے, بیکاز اس وقت تک اس کے سامنے ایک سفیشینٹ ایویڈنس جو ہے وہ آ چکی ہے کہ یہاں کوئی چیز عجیب و غریب ہو رہی ہے, اس وجہ سے اس نے ریزولوشن کو انویلڈ کرا دیا. میں ان کے آرگومنٹ کو سمجھتا ہوں. آپ ماشاءاللہ بڑے لرنڈ, ان کے آرگومنٹ کو آپ کے لیے بڑے لرنڈ آپ صحافی ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے ہر چیز کا ایک طور طریقہ ہوتا ہے. اور جو جماعت خود اپنا ایک دھرنے چلاتی رہی ہے کہ جناب حلقے کھول دی جائے, انکوائری ہونی چاہیے, اب انہوں نے انکوائری کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی, انہوں نے ویسے ہی یک جنبش قلم سب کو اڑا دیا. یہ ایسے نہیں ہوتا, یہ بھاگتے چور کی داڑھی میں تنکا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے کہا کہ جی آپ کی شکلیں ہم نے دیکھنی ہے, اور پھر یہ کہہ رہے تھے کتنے دنوں سے کہ ہم نے آپ کو سرپرائز دینی ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے, یہ دھمکیاں دے رہے تھے. ان کو پہلے سے پتا تھا ہم نے کیا کرنا ہے, انہوں نے آخری دن تک لے کے گئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے جان کیسے چھڑانی ہے. تو یہ جو نہیں, ایک منٹ کے لیے آپ نیشنل سیکیورٹی کے جو اتنے سنگین معاملات بتا رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں وہ سرپرائز ہونی چاہیے؟ بچوں کی برتھ ڈے ہے یہ کہ آپ نے ان کو سرپرائز دینی ہے, توتیاں بجانی ہے وہاں پہ؟ یہ کوئی کرکٹ کی پچ ہے جو آپ نے سرپرائز بولنگ کروانی ہے؟ مطلب آپ کو عقل ہوش نہیں آئی کہ آپ کس قسم کے پاکستان کے سیکیورٹی ایشوز کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ بچ جائے, چاہے ساری پارلیمنٹ کو آپ رگڑ دیں؟ یہ کیا ہے, بچگانا یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے, ان کو پتہ ہے نہیں کسی چیز کا. اور دوسری ایک منٹ میں آخری آپ کی چیز یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو بتا رہی ہے فورن پالیسی پہ, پہلے انہوں نے چائنا کے ساتھ بگاڑ ڈالا, تباہ کر دیا پاکستان کے تعلقات, کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے, دھجیاں اڑا دی اس ملک کی, مہنگائی کا ایسا طوفان لائے, اور یہ سیدھے منہ کہتے ہیں کہ جی آپ چونٹی کی طرح رینگتے نہ کرو, آپ کو اڑنا چاہیے. اور جس کے گھر میں 30,000 کا بجلی کا بل آ رہا ہے, وہ چونٹی کی طرح آپ کو اس کو باز کی طرح اڑنے کے لیے چھوڑا اس کو آپ نے. باتیں آپ کرتے ہیں بڑی بڑی, آپ کو پتہ نہیں سر پیر کا. میں اسد عمر صاحب کا ایک پروڈیوسر صاحب ہمیں دکھائیے جو ٹکڑا ہے اس حوالے سے جہاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے صحیح طرح سے بلایا نہیں گیا پارلیمنٹری ان کیمرا پروسیڈنگ کے حوالے سے, وہ ڈسپیچ دیکھنے کے لیے. جس وقت یہ سوال سپریم کورٹ میں اٹھایا گیا کہ آپ پارلیمان کی بریفنگ میں کیوں نہیں گئے تھے, میاں صاحب آپ آئے اس لیے نہیں تھے کہ آپ کو مندرجات کا معلوم علم تھا
آپ کو پتا تھا کہ یہ کیا سارا ہوا ہے، اس لیے آپ نے وہاں پہ آنا پسند نہیں کیا. تو خدا کا واسطہ یہ قوم کو اور سپریم کورٹ کو یہ کہانی سنانی بند کر دیں کہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا یا یہ جعلی ہے. اس پہ کیا رد عمل ہے آپ کا، کیونکہ یہ بھی ایک ایشو اٹھ رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ بڑے ہمیں بتاتے تھے، سسک سے ہنس کے دانت نکال کے بتاتے تھے، وہ جی اگر چوری نہیں کیا تو تلاشی دے دیں، چوری نہیں کیا تو تلاشی دے دیں. یعنی یہ ہر چیز کو ڈمنگ ڈاؤن کرتے ہیں جب ان کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے. اسی طرح انہوں نے 35 پنچر والا ڈھونگ رچایا تھا اور پھر خود ہی مان گئے، ساری قوم کو ذلیل و خوار کر کے، سپریم کورٹ کو ملوث کر کے، پتہ نہیں کیا کچھ کس پہ الزام لگا کے کہ جی ہم سے سیاسی بیان تھا ہمارا. اور یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کیس میں بھی بالکل اسی طرح یہ گھوڑا اسپتال اور جی میکڈونلڈ کے ریپر نکلے تھے جی الیکشن بیگ میں سے، یہ ہر روز ایک نئی سپن دیتے تھے. وہ جی ٹیپ مل گیا بریگیڈیئر سائمن کی، وہ آپ کو یاد ہے وہ سارا وقت، اور اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا. تو یہ خط اگر آپ کے پاس ہے اور آپ اتنے پختہ ہیں اس پہ تو وہ دکھا دیں بھائی. کیا اس میں اسمانی صحیفہ سارا کچھ تو آپ نے بتا دیا کورٹ میں اور ٹی وی پہ اور اپنی کیبنٹ میں، اور ہر ایک کو، سارے ملکوں کے ساتھ آپ نے تعلقات تباہ کر دیے ہیں، صرف پاکستان کو آپ نہیں دکھانا. یہ عجوبہ کیا ہے؟ صحیح ہے. اچھا اس کو آگے تھوڑا سا بڑھاتے ہیں. سید ناصر حسین شاہ صاحب، اگر عدالت نے، کیونکہ 50-50 سچویشن ہے، اگر عدالت نے اسمبلی کو ریسٹور نہ کیا اور کہا کہ قوم اب الیکشن کی طرف اسے جانا چاہیے، تو اس پہ پھر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا اور کیا تیاری ہے آپ کی اس الیکشن کے حوالے سے؟ دیکھیں، الیکشن کے لیے ہم بالکل تیار ہیں اور ہم تو چاہتے ہی الیکشن تھے. یہ تو جو ہم لوگ کورٹ میں یا جہاں پہ گئے ہیں وہ صرف جو آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں اس دن، اس وجہ سے. ادروائز تو یہ ہماری تو، ہم تو یوم تشکر منا رہے ہیں، شکرانے کے نفل ادا کر رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹی ہیں ہمارے بہت سے کارکنوں نے اس نااہل وفاقی حکومت سے جان چھڑانے پہ، ان کے ختم ہونے پہ. ہم تو تیار ہیں الیکشن کے لیے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم کورٹ میں ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ جو آئین کا مذاق اڑایا گیا، جس طرح یہ انوکھے لوگوں نے، انوکھے لاڈلوں نے جو کچھ کیا ہے، صرف اس وجہ سے ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. اور بالکل آپ دیکھیں گے کہ الیکشن میں جو رزلٹ ہے وہ سب کے سامنے ہوں گے. انہوں نے جو حالت کی ہے ایک عام پاکستانی کی جو ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا، بجلی کے بل دیکھ لیں، دوائیاں دیکھ لیں، دیگر چیزیں دیکھ لیں، جو 70-71 سال میں ان کے آنے سے پہلے جو ریٹ تھے اور ان کے 3 سال اور کچھ ماہ میں جو حالت ہوئی ہے، وہ تو ایک بڑا واضح فرق ہے. یہ تو جو نئے بیانیے بنا رہے ہیں یہ سب ختم ہوں گے. اور بلکہ میں آپ کے توسط سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر یہ واقعی اس طرح کی کوئی بات ہے، کون ملک دشمن ہے، اور یہ بالکل وضاحت سے ہو اور اس کا سامنے آنا چاہیے کہ یہ جو سیکیورٹی کونسل میں رکھی گئی چیز یا دیگر جو چیزیں ہیں ان پر بحث ہونی چاہیے اور ان کو سامنے آنا چاہیے کہ انہوں نے جو بالکل ایک ایسا جھوٹ کا پرندہ بنایا اور جس کو یہ واویلا کر رہے ہیں، یہ صاف ہونی چاہیے چیزیں. کہاں گیا؟ مظہر عباس صاحب، یہ بھی ممکن ہے کہ عدالت مستقبل کے حوالے سے، فیوچر کے حوالے سے ایک رہنمائی کر دے، کوئی اسپیسیفک آرڈرز ایشو کر دے کہ کس طرح سے اسپیکر کا کانڈکٹ چیلنج ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. فیوچر کے لیے عدالت ایک راہ تو دے دے، لیکن ابھی کہے کہ الیکشن کی طرف چلے جانا چاہیے. اس صورت میں کراچی کے الیکشن کی کیا سچویشن ہوگی؟ کراچی میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ موید، میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اندلیب صاحبہ اس کا جواب دیں کہ 25 مارچ کو جب اسپیکر نے اس کو جو ہے ان آرڈر قرار دیا موشن کو، تو 25 مارچ تک تو یہ چیز پتہ چل گئی تھی نا. جو بھی جائے کہانا کہ کانسپریسی کی قانونی اس میں بالکل مختلف ہوتا ہے، اور کانسپریسی جس کے خلاف ہوتی ہے اس کو نہیں بتایا جاتا. لیکن اس کو بھی چھوڑ دیں. لیکن جو چیزیں آپ کے پاس تھی، ظاہر ہے مجھے نہیں پتا اور بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، جو آپ کے پاس تو ایویڈنس تھے نا، 25 مارچ تک تو یہ ساری چیزیں میچورڈ ہو گئی تھی نا. تو 25 مارچ کو کیوں نہیں گورنمنٹ نے یہ پوزیشن لی اسمبلی کے اندر؟ جب شہباز شریف صاحب وہ موشن موو کر رہے تھے اس وقت یہ پوزیشن کیوں نہیں لی گئی؟ پھر مظہر صاحب شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ 31 کو میٹنگ ہوئی ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے وہ 31 کو ہوئی ہے. اس سے پہلے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا مسئلہ اٹھا ہوا تھا. موید ایک منٹ، 25 مارچ تک یہ تو پتا تھا کہ یہ صورتحال ہے. ہم اتنا بڑا جو وہ بنا رہے ہیں کہ کیونکہ مجھے کانٹینٹ نہیں پتا اس لیے میں اس پہ زیادہ نہیں کروں گا، لیکن جس گورنمنٹ کو یہ پتا تھا ساری چیزیں، اور ظاہر ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جو لوگ ہیں ان کو بھی 7 مارچ شاید اس سے پہلے بھی پتا ہو گیا ہوگا
ان کو, کیونکہ ظاہر ہے وہ جو لیٹر آتا ہے وہ صرف ایک جگہ نہیں آتا, کوئی 12 جگہ آتا ہے وہ لیٹر, 12 جگہ جاتا ہے. تو وہاں پوزیشن نہیں دی گئی, وہاں پوزیشن کیوں نہیں دی گئی؟ اور دوسرے آج تک اس کے بعد 31 مارچ کو جب آپ کے بقول یہ سب اسٹیبلش ہو گیا تھا, 31 مارچ کو کیس کیوں نہیں رجسٹرڈ ہوا, کیس کیوں نہیں رجسٹرڈ ہوا؟ اور اب جو الیکشن میں جائیں گے تو کیا جو لوگ اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک مجھے لینے دیجئے, لائیو پروگرام ہے, میں بریک لے لوں, بریک کے بعد اسی ایشو پہ واپس آ جاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میرے پاس 7-8 منٹ ہیں اس سیگمنٹ میں سب سے پہلے جانا چاہتا ہوں اندلیب عباس صاحبہ کی طرف. اندلیب عباس صاحبہ, بہت ہی کوئکلی مجھے اس پہ آپ کا رسپانس چاہیے, جو کہ مظہر عباس صاحب سے میں نے پوچھا تو کراچی کا, لیکن مظہر عباس صاحب نے کہا کہ وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ اندلیب عباس صاحبہ یہ ایکسپلین کریں کہ 25 مارچ کو تو آپ کی حکومت کو اور یہ پتا تھا کہ جو بھی سازش ہے, جو ڈسپیچ اور کمیونیکیشن ہے وہ آ چکا تھا. اگر 8 مارچ کو آپ کو اس کا نہیں بھی پتا تھا تو 25 مارچ کو پھر نو کانفیڈنس کی جو ریزولوشن تھی, جو قرارداد تھی, اسے اسپیکر نے کیوں ایکسیپٹ کیا ڈیبیٹ کے لیے؟ اس کا کوئکلی جواب دے دیجیے. دیکھیں, بالکل یہ جو سیکوینس ہے یاد رکھیں. 31 مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ, اسپیکر نے بیچ میں کال کی میٹنگ اپوزیشن کی, جس میں یہ ساری جو سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ میں ان کو یہ ساری چیزیں دکھانی تھی. مجھے امید تھی کہ وہاں اپوزیشن کھڑے ہو کے ان کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے تھی کہ جی اس پہ انکوائری کریں, اس پہ ہم نے یقین کرتے, اس پہ ہم سے الزام لگایا ہے, پہلے یہ جوڈیشل کمیشن بنائی. وہ آئے ہی نہیں, انہوں نے بادر ہی نہیں کیا آنے کا. انہوں نے جب بادر نہیں کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس پہ ان کے پاس کوئی ڈیفنس نہیں ہے, تو مجھے بتائیں کہ اسپیکر کے پاس کیا آلٹرنیٹو تھا, اور مجھے بتائیں کہ جب آپ کو ڈیماشیا آتا ہے یا آپ کو اس قسم کی کیبلز آتی ہیں تو کیا آپ 31 مارچ کے بعد صبح اٹھ کے یا 25 مارچ کے بعد 26 مارچ کے بعد نیجک کر دیتے ہیں؟ آپ پورا اس کو ڈپلومیٹک چینل سے کنفرم کرتے ہیں, ہائیسٹ میٹنگ بلاتے ہیں, اپوزیشن کو ان کانفیڈنس لیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جب اپوزیشن نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کیا تو دیٹ مینس کہ دے ہیو ایکسپٹڈ دا ڈیسیژن کہ وہ شامل تھے, نہ وہ اس کے خلاف کچھ کر سکتے تھے. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ ان کا ریکارڈ ہے پاکستان کو خطرے میں ڈال کے اپنے ایسٹس باہر تعمیر کرنا, پیسہ باہر لے کے جانا, منی لانڈرنگ کرنا, مقصود چپڑاسی کو اربوں پیسے دے کے وہ بات کی بات ہے, وہ لمبی کہانی. جی اندلیب صاحب, وہ ایک الگ سے ڈسکشن ہے, میں صرف جو ٹیکنیکل چیز آپ نے سامنے رکھی ہے کہ ویریفیکیشن کر لی, آپ نے سن لی, اس پہ کیا جواب ہے آپ کا؟ اس پہ جی بالکل کوئی انہوں نے انویٹیشن نہیں بھیجی, یہ سب فریب ہے. آج بھی سب نے برملا کہا ہے, کورٹ میں کہا ہے, کورٹ میں کہا ہے, عدالت کو کہا ہے, پریس کانفرنسز میں کہا ہے, جگہ جگہ کہا ہے کہ بھئی آپ جدھر چاہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں تو صحیح کون سا خط ہے. یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ نیشنل پوچھا گیا نا عدالت میں کہ شہباز شریف صاحب وغیرہ کیوں نہیں گئے. جی بالکل نہیں, پراپرلی نہیں, لیٹر ہی نہیں آیا, بتایا نہیں انہوں نے, یہ کورٹ میں جواب دیا ہے, کورٹ میں جواب دیا ہے. یہ تو جھوٹ کے آدمی ہیں بیچارے. شہباز شریف صاحب کو پراپرلی خط نہیں لکھا گیا, ان کو چٹھی نہیں پراپرلی نہیں آیا ہی نہیں انویٹیشن, زبانی زبانی نہیں, انویٹیشن ہی نہیں آیا. شہباز شریف صاحب نے ایڈمٹ کیا, وہ انہوں نے کہا کہ مجھے بلایا, زبانی بتایا. یہ ان کی عادت ہے پرانی, یہ یہی کرتے ہیں. کبھی یہ بریگیڈیئر سائمن بتاتے ہیں, کبھی یہ گھوڑا اسپتال کے پیچھے پرنٹنگ پریس بتاتے ہیں. وہ سارا جھوٹ اور فریب کا ایسی یہ کہانی بنتے ہیں نا, ایک روز ایک نیا تماشا لگا دیتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا, اور پھر اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے, نکلا پار تو کھودا باہر نکلا چوہا. پھر یہ کہتے ہیں جی ہم سے سیاسی بیان ہم نے دیا تھا. بیچارہ نجم سیٹھی بھی ہر ایک کو انہوں نے رگیدہ مطلب الزام تراشی کی, سب کچھ کیا. اینڈ آف دا ڈے جی وہ سیاسی بیان تھا. ان کو شرم نہیں آتی پوری قوم کو بیوقوف بنانا, اپنے سارے جو بیچارے نوجوان پیچھے لگائے ان کو بیوقوف بنانا؟ یہ شرم کی بات نہیں ہے. اچھا, شہباز شریف صاحب نے ٹی وی پہ یہ کہا, میں نے ان کو چلیں یہ تو مانے کہ سارے نوجوان ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں, چٹھی نہیں ملی اور باقی لوگوں کو نہیں بلایا گیا, صرف مجھے بلایا گیا, باقی لیڈران کو نہیں بلایا. یہ نہیں طریقہ ہوتا نا, کیوں نہیں بلایا گیا؟ اچھا کیوں نہیں بلایا گیا, چھپانے کی کیا بات ہے؟ اب تو سارا کچھ بتا دیا آپ نے, ٹی وی پہ جلسوں میں بتا دیا. چلے اس پہ خاصی, میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر خاصی بحث ہو چکی ہے. اسی کوشچن کے اوپر اگر واپس آ جائیں, سید ناصر حسین شاہ صاحب, اگر سپریم کورٹ نے ریسٹور نہ کیا تو ظاہر ہے پھر الیکشن ہوں گے. آپ نے کہا کہ آپ تیار ہیں, کیا صورتحال آپ دیکھتے ہیں, کس قسم کا چیلنج ہوگا سندھ میں آپ کو اور کراچی کے اندر؟ سر آپ صرف سندھ اور کراچی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو پورے ملک میں انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آئے گا. یہ گھبرائے ہوئے ہیں جنہوں نے سارے بائی الیکشن ہارے ہیں سوائے 1-2 کے پی ٹی آئی والوں نے, اور یہ جو الزامات لگا رہے ہیں, یہ جو مودی کی دعائیں مانگ کر کشمیر کا سودا کرنے والے,
یہ جو ان کی فارن فنڈنگ میں دیکھیں گے انڈین اور جو اسرائیلی جو بہت بڑی فنڈنگ آئی ہوئی ہے، جو یہ چھپ رہے ہیں اور اس کو رکوا رہے ہیں، وہ جو ان کا کیس چل رہا ہے، یہ الزام لگا رہے ہیں ہم پر. اس کو تو بالکل کلیئر ہونا چاہیے جو چیزیں ہیں. اور اس پہ میں دوبارہ آپ کے توسط سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں سپریم کورٹ کو یہ بالکل وضاحت سے اس پر ہونا چاہیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، کہ کون غدار ہے. کیا وہ غدار ہیں جنہوں نے یہاں پہ قربانیاں دی ہیں، یا یہ انوکھے لاڈلے جن کی وجہ سے پورے دنیا میں ہمارا جو امیج ہے وہ خراب ہوا ہے؟ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو یہ پھر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ خود اپنے گریبان میں جھانکیں. یہ ان کو تو لگ پتا جائے گا جب یہ الیکشن میں جائیں گے. ہم تیار ہیں. ہمارے تو چیئرمین کی اسٹرگل ہی یہ تھی بلاول بھٹو زرداری کی کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، اس سے جان چھوٹے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. ہم تو حاضر ہیں. اچھا مظہر عباس صاحب، اس کی کیا وجہ ہے کہ عدالت میں جو کو پٹیشنرز ہیں، جو اپلیکینٹ لے کے گئے ہیں لوگ، اس میں متحدہ قومی موومنٹ نہیں ہے؟ وہاں جہاں کمبائنڈ اپوزیشن گئی ہے وہاں متحدہ قومی موومنٹ نہیں ہے، اور یہ چیز آج وہاں عدالت کے سامنے اس کا ذکر بھی کیا گیا. دیکھیے اس کا مجھے علم نہیں کہ وہ انہوں نے نہیں بننا ہوگا. آلریڈی اپوزیشن دیگر جماعتیں جو ہیں اس میں جاری ہوں گی شاید، لیکن میں بالکل ان کے بہاف پہ کہہ نہیں سکتا کہ انہوں نے کیوں نہیں وہ کیا. لیکن آپ نے پچھلی مرتبہ کراچی کے کراچی کا الیکشن بہت ڈفرینٹ ہوگا اس مرتبہ، اور اس لیے کہ صرف یہ نہیں کہ پی ٹی آئی میدان میں ہوگی، ایم کیو ایم ہوگی، جماعت اسلامی اور دیگر جماعتیں بھی ہوں گی، بلکہ تحریک لبیک فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہوگا کراچی کے جنرل الیکشنز میں بھی اور بلدیاتی الیکشنز میں بھی. اچھا، تو یہ تو کراچی جو ہے وہ اس مرتبہ بہت مختلف ہوگا. کراچی الیکشنز بہت. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ کہ جو تحریک لبیک کی وجہ کیا ہے؟ جی، تحریک لبیک فیکٹر جو ہے وہ کیونکہ جتنی بھی زیادہ تر خاص طور پہ جو میمن کمیونٹی ہے کراچی کی، وہ ماضی میں ایم کیو ایم سے جڑی ہوئی تھی، ایم کیو ایم کے ووٹرز تھے. ان کو کیونکہ جب ایم کیو ایم کے بعد سنی تحریک اور یہ ساری چیزیں جو جماعتیں آئیں، اب ان کو سارا کیپچر کر لیا ہے تحریک لبیک نے. تو ان کا ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے. دیکھیے پچھلی مرتبہ بھی جو لیاری کا الیکشن تھا اس میں جو تحریک انصاف کے بعد نمبر 2 تھی وہ تحریک لبیک تھی لیاری میں. پیپلز پارٹی نمبر 3 پہ تھی، اور دیگر جگہوں پہ بھی 25 30 40 ہزار ووٹ لیے تھے انہوں نے. 2018 کے الیکشن کی میں بات کہہ رہا ہوں. اور 2 ایم پی ایز بھی منتخب ہوئے ان کے. تو اس لیے وہ ایک فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہوگا. لیکن معید میں پھر آخر میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے ابھی اندلیب صاحبہ نے وہ پارلیمنٹری کمیٹی جانا چاہیے تو اپوزیشن کو سب کچھ، لیکن جب نامینیشن میں فائل کرتا ہوں تو اس پر کوئی آبجیکشن آتی ہے نا. جب وہ موشن موو ہوا اس وقت کوئی بھی ٹریجری بینچ کا کوئی وزیر کھڑے ہو کے اس نے یہ آبجیکشن نہیں کیا کہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں اور اس کی تحقیقات ہے اور اس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر ہے، لہٰذا اسپیکر ابھی اس رولنگ کو ان آرڈر نہ کریں. وہ کیوں نہیں کیا اسپیکر نے؟ اور وہ کیوں نہیں؟ اسپیکر تو اس صورت میں کرتا جب گورنمنٹ موو کرتی. اچھا، گورنمنٹ تو وہاں کھڑی نہیں ہوئی. بہت وزنی آپ کا سوال ہے. دلیپ عباس صاحبہ نے اس کا جواب نہیں دیا، لیکن میں بالکل وقت ہی ختم ہو گیا، ورنہ میں چاہتا تھا اس پہ مزید بات ہو جاتی کہ 27 تاریخ کو یہ خط جو ہے اس کو لہرایا وزیر اعظم پاکستان نے اپنے جلسے میں، اور اس کے بعد غالباً اس کو کیبنٹ کے سامنے لایا گیا، پھر چیزیں کی گئیں. ظاہر ہے یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت کیا اسپیکر کے نالج میں تھا، اس وقت اس کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا. اس پہ دانیال صاحب کے پاس بھی بہت انٹرسٹنگ کامنٹ تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ سامنے نہیں لا سکے. میں چاہتا تھا کہ وہ بھی وہ بات کرتے، لیکن بہرحال ناظرین آج اتنا ہی. فیصلہ آپ کا ہے، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.